बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। जूं जूं मौसम गर्मा की छुट्टियां करीब आ रही थीं, उन तीनों दोस्तों के जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि इस मर्तबा उनका मरी जाने का मंसूबा था। ये तीनों दोस्त एहतशाम, कदीर खान और इसहाक हर मर्तबा गर्मियों की छुट्टियों में सर्द इलाकों में घूमने फिरने जाते थे। तीनों बहुत गहरे दोस्त और एक ही मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। उनके वालिदैन की भी आपस में खूब बनती थी। तीनों ही माँ बाप की अकलौती औलाद थे, इसीलिए तो इन्हें हर मर्तबा सर्द इलाकों में घूमने फिरने की इजाज़त थी। तीनों दोस्त सफ़र की तैयारी में मगन थे और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर तैयारियों में मगन नजर आ रहे थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का उन तीनों को बेसब्री से इंतजार था। वो माँ बाप की दुआएं लेते अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों एक प्राइवेट गाड़ी में महवे सफर थे और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे के लंबे सफर के बाद वो मरी जैसे पुरफिजा मकाम पर पहुंच गए। उन तीनों की खुशी की इंतहा न थी जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और हर तरफ रात की स्याही गहरी होती चली गई। वो घूमते घूमते बहुत दूर तक चले गए। इस गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब वो काफी दूर तक निकल आए, जहां दूर दूर तक किसी होटल के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो तीनों बड़े परेशान हुए, क्योंकि रात गुजारने के लिए उन्हें किसी महफूज मकाम की जरूरत थी और यहाँ तो दूर दूर तक कहीं किसी महफूज मकाम के आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। वो तीनों इसी परेशानी में थे कि उन्हें दूर बरक़ी कुमकुमों की झलक नजर आई। वो तीनों बड़े खुश हुए और अपने मायूस और लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया। वो जल्द अज जल्द उस मकाम तक पहुंचना चाहते थे। चंद कदम चलने के बाद उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नजर आया। उनकी खुशी की इंतहा न थी। उनके लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार मजीद तेज हो गई और वो चलते चलते उस होटल के सदर दरवाजे तक पहुंच चुके थे। होटल के करीब पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि जो होटल बज़ाहिर देखने में पुररौनक नजर आ रहा था वो पुररौनक ना था, बल्कि हर सू खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। बिलाखिर वो तीनों सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर भी अच्छी खासी वहशत टपक रही थी। वो तीनों अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे। होटल वीरान और सुनसान था और मजीद बना ये कि होटल में हर सू खामोशी छाई हुई थी। हर एक चीज से वहशत टपक रही थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो तीनों बदरूहों के देश में आ गए हों, जहां वहशत काट खाने को दौड़ती थी। बिलाखिर उन तीनों ने अपने खौफ को बलाए ताक रखकर अपने कदम इस्तकबालिया काउंटर की जाने बढ़ा दिए। इस्तकबालिया पर किसी जीरू का नामो निशान न था। एहतशाम ने चंद मिनट वेट करने के लिए बाद इस्तकबालिया काउंटर को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद बगली दरवाजे से एक शख्स बरामद हुआ। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक कमरा दे दिया गया। मुलाजिम के हमरा सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 5 में पहुंच जाएं। कमरे में अटैच बाथ रूम, गर्ज ये कि कमरे में जरूरियात जिंदगी का तमाम सामान मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो चुके थे। गर्मा गर्म खाना तनावुल फरमाने के बाद वो तीनों आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम और भूत बंगला ज्यादा लगता है, एहतशाम ने गुफ्तगू में पहल करते हुए कहा। तुम तो हर चीज को ही आसारे कदीमा से मिलाने की कोशिश करते रहते हो, इसहाक ने झल भुन कर कहा। एहतशाम ने कदीर को गहरी सोच में गुम देखा तो उसे मिजाह सूझा। इतना मत सोचा करो वरना सर के बाल खिजा रसीदा पत्तों की मानिंद झड़ जाएंगे। कदीर, जो अभी तक उनकी बकवास सुने जा रहा था, किसी गहरी सोच में गुम था, पर एहतशाम ने फिक्रा कसा। यार, इसको सोचने दो, ये कायदे आज़म की तरह नया मुल्क बनाने के बारे में मंसूबा बंदी कर रहा है। इसहाक ने तंज किया और वो तीनों कहकहा लगाने लगे। हम सोचकर काम करने वाले ही कामयाब होते हैं, पता है ना, वरना तो तुम जैसे जाहिल। वो सियाने कहते हैं ना कि आलिम का एक दिन जाहिल के सारी जिंदगी से बेहतर है। कदीर, जो अभी तक उनकी बकवास सुने जा रहा था, तंजन गोया हुआ। इनको सुनिए जिनकी कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का।
ان صاحب کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اسحاق نے بھی فطرتاً قدیر کی بات میں کہا۔ خیر، اسی طرح کافی دیر تک وہ آپس میں محو گفتگو رہے اور ایک دوسرے پر تانے بازی کرتے رہے۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے بھائی، احتشام جو کافی دیر سے ان کی گفتگو سنے جا رہا تھا اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی فراڈ، جب دیکھتے ہو کہ بازی پلٹ رہی ہے تو تمہیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ قدیر نے احتشام پر فقرہ کستے ہوئے کہا جو اسحاق پر سبقت لے جا رہا تھا۔ یار نیند تو مجھے آ ہی رہی ہے، اسحاق نے کہا۔ بالآخر وہ تینوں سونے کے لیے چل دیے اور اپنے اپنے بستروں میں لحاف اوڑھ کر سوتے بنے۔ چند منٹ بعد کمرے میں ان تینوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور وہ تینوں دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ چند منٹ پہلے ڈائننگ ٹیبل کے گرد جہاں وہ تینوں خوشگپیوں میں مصروف تھے، اب وہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ان تینوں کی جانب کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک تھی۔ لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں کی وہ چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کو ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ اسحاق کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ ان تینوں کے گرد مٹر گشت کر رہا ہو، لیکن غور سے دیکھنے پر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا، تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھا اور اپنے قدم رفع حاجت کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا دیے۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ سونے کی غرض سے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ بستر کے قریب پہنچ کر وہ سونے ہی والا تھا کہ یکایک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک 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 ٹھک۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، مگر باہر تو دور دور تک صرف اندھیرے کا راج تھا۔ ہوٹل گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورے ہوٹل کی لائٹس گل کر دی گئی تھی۔ اسحاق نے اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن اس جیسا کوئی نظر نہ آیا اور اسے دروازہ بجانے والا بھی نظر نہ آیا۔ اسحاق دوبارہ دروازہ بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی دھیمی چال چلتا اس کے کمرے کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اس کے ذہن میں مختلف اقسام کے وسوسے جنم لینے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہونے لگی۔ اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی ایڈونچر پسند تھا اور ہر چیز کا بغور جائزہ لیتا تھا۔ اس نے اپنے پلٹتے قدم واپس لیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے تک آ پہنچا اور دروازے کے ساتھ اپنے کان لگا دیے۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ اسحاق نے اپنے خوف کو بلائے طاق رکھ کر جھٹ سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا اور دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، رونے اور سسکنے کی آواز ایک دم بند ہو گئی۔ اسحاق کے دل میں ایک بار پھر خوف نے تسلسل جمانا شروع کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں تجسس نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ تجسس کے بنا پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر روشن کیا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی بمشکل ہی کمرے کے اندھیرے پن کو روشن کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کم روشنی میں بھی کمرے کا جائزہ لینا شروع کر چکا تھا۔ وہ کمرے کے چار سو جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا سیل فون چھوٹ کر کمرے کے فرش پر گرا اور آف ہو گیا، اور ایک سایہ اس کی سمت بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخ کر گرا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کمرے کے دروازے پر پھر دستک ہوئی اور احتشام کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے اٹھا اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ چکا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا، مگر دروازے کے باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا سراغ لگا سکے، مگر دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں۔ ہوٹل مکمل طور پر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم چلا ہوگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے اس کے نام سے پکارا ہے۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سر کو جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اسے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔
وہ اس بات پر ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اسے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ پائل کی جھنکار ایسی تھی جیسے کوئی عورت پاؤں میں پائل پہنے دھیمے دھیمے رقص کر رہی ہو، اور آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چند ثانیے پائل کی جھنکار پر غور کرتا رہا اور پھر اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ احتشام نے تجسس کے مارے اپنی پتلون کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ روشن کر لی، اپنے موبائل کی ٹارچ روشن کی اور ارد گرد جھانکنے لگا، مگر بے سود۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سناٹے میں ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر پیچھے دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ منظر ہی کچھ اور تھا۔ احتشام اندر تک ہل کر رہ چکا تھا۔ احتشام اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے لمبے اور نوکیلے دانت اس کی شیرگ میں پیوست کر دیے اور اس کے گرما گرم خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس بلا نے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا۔ تازہ گرم گرم خون پینے کے بعد اس میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور پھر اس نے وحشیانہ طریقے سے اس کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے اس کا سارا گوشت نوچ لیا اور بالآخر اس کا بغیر گوشت پوشت کے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، لیکن اس کی وحشیانہ بھوک اور پیاس ابھی تک بجھی نہیں تھی اور وہ ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ قدیر کمرے میں مزے سے سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، لیکن اس کی آنکھ کیوں کھلی اس کی وجہ قدیر کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، تاریکی ہر سو مسلط تھی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس کو پینے سے بھرا۔ وہ اپنے بستر پر اٹھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، تاریکی ہر سو مسلط تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس کو پانی سے بھرا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بستر پر دراز ہو کر آنکھیں موند لیں اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ بستر پر آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی اور کسی عورت کی تھی۔ قدیر کے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگا اور وہ پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر کس بد نصیب کی چیخ تھی؟ وہ ہمدردی کے جذبے سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ایک عورت کمرے میں بیٹھی اس کو باہر نکلتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بدصورت عورت کی ہنسی بہت پراسرار تھی اور وہ آنے والے لمحات کا تصور کر کے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ قدیر کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آ گیا، پھر ادھر ادھر جھانکنے لگا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی آواز بھی بند ہو گئی۔ ہر طرف مکمل سناٹے کا راج تھا۔ رات اپنے پر پھیلائے خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ معلوم پڑتا تھا کہ رات اپنی سیاہی میں کل کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ایسی خاموشی میں کہیں دور سے جھینگروں کی آواز اس خاموشی کو کم کرنے میں اپنی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے کے بعد ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انجانی قوت اس کے قریب کھڑی ہے اور گہرے گہرے سانس لے رہی ہے۔ اس نے بہت غور کیا مگر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور کمرے میں جانے کے غرض سے جیسے ہی گھوما اپنے پیچھے کھڑے انجانے وجود کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اور جب قدیر کو ہوش آیا تو خود کو ایک تاریک کمرے میں بند پایا۔ اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ اس تاریکی میں دو روشن آنکھیں اس کو مسلسل گھور رہی تھی اور قدیر ان آنکھوں کی تاب نہ لا کر کس مسا کر ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اچانک کمرہ آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جانے والی روشنی سے منور ہو گیا۔ کمرے میں اچانک اس قدر روشنی ہو جانے سے قدیر نے چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بھینچ لیا اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو سنجانے کمرے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کمرے میں ارد گرد جھانکنے لگا اور پھر جیسے ہی وہ پیچھے گھوما
تو اپنے سامنے اس قدر خوفناک وجود کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب گھسٹتا چلا گیا۔ اس طرح گھسٹتے وہ دیوار سے جا لگا اور خوفناک وجود بھی اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بلا اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ وہ بلا قدیر کے اس قدر قریب پہنچ چکی تھی کہ قدیر اس کی سانسوں کی گرمائش بھی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس خوفناک بلا کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر قدیر کے خون نے جوش مارا اور قدیر اس بلا سے نمٹنے کے لیے خود کو مکمل طور پر مقابلے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ذہنی کشمکش کے بعد وہ ذہنی طور پر مقابلے کے لیے اس قدر تیار ہو چکا تھا کہ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے آپ کو اس بلا کے مقابلے میں اتر جانے کے لیے تیار کر لیا۔ پھر بجلی کسی تیزی سے اپنا داہنا پنچ کو نہایت برق رفتاری سے اس بلا کے پیٹ میں جڑ دیا۔ وہ بلا اس غیر متوقع حملے سے خود کو نہ بچا پائی اور اپنے بائیں ہاتھ کو پیٹھ پر درد کے مقام پر رکھ دیا اور اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر قدیر کی جانب بڑھنے لگی۔ اب وہ اس کی جانب سے مکمل طور پر ہوشیار تھی اور محتاط انداز میں اس کی جانب آگے آ رہی تھی، اور پھر اس نے برق رفتاری سے قدیر کو دبوچ لیا اور اس کی شہرک کو تلاش کرنے کے بعد اس کی شہرک پر اپنے لمبے دانت گاڑنے ہی والی تھی کہ اس کا ہاتھ قدیر کی گردن میں پڑے تعویذ سے ٹکرا گیا، اور تعویذ کے ٹکراتے ہی وہ اچھل کر کافی دور گری۔ اس بلا کے زمین سے ٹکراتے ہی زمین زلزلے کی مانند ہلنے لگی اور پھر چند لمحات بعد ساکت اور جامد ہو گئی۔ زمینی زلزلہ رکتے ہی وہ بلا نہایت خوفناک انداز میں اٹھی اور قدیر کی جانب ایک بار پھر دوڑ لگائی۔ قدیر کے قریب پہنچ کر اس بلا نے ایک لمبی جست لگائی اور قدیر کو دبوچتے ہوئے کافی دور گھسیٹ کر لے گئی۔ مزید اس کے اچانک حملے سے قدیر گھبرا گیا اور اس کا سانس دھنکنی کی مانند چلنے لگا۔ چند سیکنڈ تک وہ خود کو ایک بار پھر مقابلے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خوفناک بلا اور قدیر آپس میں گتھم گتھا تھے کہ قدیر نے اچانک موقع پا کر اس بلا کے پیٹ پر مضبوطی سے اپنی ٹانگیں جما کر پورے زور سے بلا کو خود سے پرے دھکیل دیا اور خود کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک جانب دوڑنے لگا۔ اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگنے سے دھڑام کی آواز پیدا ہوئی، نیچے گرا اور قلع بازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا، اور جیسے ہی دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگا تو خود کے سامنے اس کو بلا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ بلا نے قدیر کو دیکھتے ہی کہکے لگانے شروع کر دیے۔ تم مجھ سے بچ کر کہاں بھاگو گے مہاراج؟ قدیر ایک بار پھر اس بلا کو اپنے سامنے دیکھ کر دوسری طرف کو دوڑنے لگا۔ وہ اس بلا کے کہکے سن کر گھبرا گیا اور ایک بار پھر اوندھے منہ گرا۔ اس بار وہ گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑا ہوتے ہی دفعتاً اس کے کانوں میں بھاری اور روبدار آواز گونجی، اے بالک، اس طرح مصیبتوں سے گھبرا کر بھاگنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی۔ مشکلات کا ڈر کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈٹ کر مقابلہ کرو، کامیابی تمہاری ہوگی۔ تمہارے گلے میں جو برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے نا، اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور پھر آواز اچانک بند ہو گئی۔ قدیر کے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں، مشکلات سے گھبرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ گردن سے نکال کر اس بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ بلا اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس بلا کے قریب گیا۔ بلا اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر سرشار ہو گئی اور اس کی شہرک پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے اپنا منہ اس کی شہرک پر رکھ دیا، اور اپنے لمبے دانت اس کی شہرک میں گاڑنے ہی والی تھی کہ قدیر نے جلدی سے مٹھی میں دبا تعویذ بلا کی گردن میں ڈال دیا۔ تعویذ گردن میں ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ بلا ایسے اچھلی جیسے بے خبری میں ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ تعویذ اس کی گردن میں جا کر اس کے جسم سے چمٹ گیا۔ اس کی چیخوں پکار سے در و دیوار تک ہلتے محسوس ہوئے، اور وہ بلا چند سیکنڈ میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس بلا کے راکھ کا ڈھیر ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے۔ دفعتاً ایک بار پھر قدیر کے کانوں میں وہی آواز گونجی، اے بالک، بھاگ اس ہوٹل سے، یہ بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ قدیر نے وہ آواز سنتے ہی باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ چند سیکنڈ کے عرصے میں وہ ہوٹل کی چار دیواری سے باہر تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل زمین بوس ہو گیا، اور چند لمحات میں اس کا سارا ملبہ بھی غائب ہو گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹے نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ اچانک قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا
کہ اچانک ایک بار پھر آواز گونجی، بالک، تیرے دوست اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اس کے غم میں افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد گھر جا، تیری ماں تیری راہ تک رہی ہے، جا گھر جا اور اپنے دوستوں کو بھول جا، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی قدیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غم ہلکا ہو گیا تو اس نے اپنے قدموں کو ایک جانب ڈال دیا۔ یہ بات رہ رہ کر اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب انہوں نے اس ہوٹل میں قیام کیا تھا تو 3 تھے اور اب صرف 1 بچا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کی موت کا بہت زیادہ غم تھا، لیکن اب رونے سے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔